अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूँ माहौल दोस्त, आपका दोस्त आफाक भट्टी, और ये है सीएसई पॉडकास्ट। सीएसई पोस्ट पॉडकास्ट में हमारे पास एक माहीगीर इंजीनियर आए हैं। वो ख़ुद बताएंगे कि वो माहीगीर इंजीनियर कैसे बने। शामिरान नौजवान जो एक नंबर का आवारा है, और उसकी आवारगी अजीब है। वो उस आवारगी के लिए मैं तो तरसता हूँ। सिंध का जो डेल्टा है उसके अंदर घूमते रहते हैं। मैंग्रोव्स को जो जंगल हैं वो इसके दोस्त हैं। वहाँ की मिट्टी, कीचड़, पौधे, केकड़े सब इसके दोस्त हैं। विलागर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, डेल्टा को जानते हैं, माहीगीर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शामिरान से सबसे पहले उसका तारुफ पूछते हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। जी शामिरान, आप बताएं अपने लिए। मेरा नाम शामिरान है और मेरा ताल्लुक़ माहीगीर कम्युनिटी, कराची की माहीगीर कम्युनिटी रेडीगोट से है। माहीगीर इंजीनियर की आपने बात की तो बेसिकली मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो वहाँ से जो है एक इंजीनियर वाला पर्सपेक्टिव आता है। दूसरा ये कि ख़ुद हम माहीगीर हैं, तो इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर फिर मैं माहीगीर इंजीनियर बना। इसका मकसद ये है कि अपनी जो इंजीनियरिंग की मेरी क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको हम किस तरह माहीगीर कम्युनिटी में लाकर और वो इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मकसद है माहीगीर इंजीनियर का। तो इसलिए आपको पता है कि एक शेल की फार्मेशन कैसी होती है और मैंग्रोव सांस कैसे ले रहे होते हैं। ये आपके विला काफ़ी सारे मैंने देखे हैं, उन सारे ऊँट जो तैरता है। जी। और ये हमारे डेल्टा का वाहिद जानवर है जो सहरा के तस्वुर से लेके वो तैरने वाला जहाज़ भी बन जाता है यहाँ आके। वो नेचर उसको फेवर करती है। यहाँ से लेके कच्छ भुज तक जितनी भी इंडस डेल्टा है वहाँ ये ऊँट तैरते भी हैं, दौड़ते भी हैं, और शामिरान के दोस्त भी हैं। बिल्कुल। तो कराची का अगर लोगो देखा जाए, जो केएमसी का लोगो है, उसके अंदर दो जानवर हैं। उसमें एक ऊँट है और उससे ऊपर जो बिठाया गया है वो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, जिसको उर्दू में कहते हैं, सिंधी में हम उसको वागू बोलते हैं। तो एक पुराना पोर्ट का नाम जो अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म के ज़माने में यूँ वागू जो डर ये इनके करीब तरीक का पोर्ट था, जो अभी पोर्ट नहीं रहा। वहाँ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। तो केएमसी के ऊपर इस शहर का जो लोगो है उसके अंदर दो जानवर हैं, और दोनों समंदर और पानी से ताल्लुक़ रखते हैं, और शामिरान भी समंदर और पानी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये डेल्टा के अंदर जाने का कब से शौक़ हुआ, और चीज़ों को समझने का, उनकी फार्मेशन से लेके नेचर तक, और वहाँ जो मंदो जज़ल हो रहा होता है, हाई टाइड, लो टाइड, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपने एक अरसा बचपन से लेके आज तक वहाँ जा रहे हैं। तो मेमन की तरह बात करें, आपको क्या फ़ायदा हुआ है? अगर पर्सनली और कम्युनिटी लेवल पर देखा जाए तो मुझे एक मौका मिला है अपनी कम्युनिटी की आवाज़ उठाने का। पूरा जो इकोसिस्टम है जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरे नेबरहुड में है, उसके लिए मैं एक आवाज़ बनाऊँ। और इसके अलावा ये है कि लोगों को ख़ास करके कराची के रहने वालों को ये मालूम ही नहीं है। अब जब मैं वीडियोस बनाता हूँ मैंग्रोव्स के बारे में, पूरे इकोसिस्टम के बारे में, तो वो कमेंट करते हैं कि अच्छा, कराची में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि वो पूरे कराची का लंग्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कराची के लंग्स से सुनामी से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कराची वालों को मालूम नहीं होगा तो कल को अगर हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो कैसे हमारा साथ देंगे। तो पहला मकसद ये था कि लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, कि उनको एटलीस्ट पहले बताया जाए कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप फाइनेंशियली बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियली क्या फ़ायदा हुआ है, तो फाइनेंशियल उस लेवल पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हम जो भी चीज़ें करते हैं अपने आप नेचर लवर हैं और कुदरत को और फितरत से प्यार करते हैं, उनको बचाना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा फाइनेंशियली फ़ायदा है। बिल्कुल। रिवार्ड उसमें सारी चीज़ें आती हैं। और कोई भी इंसान बेलौस अगर कोई भी काम करता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत फाइनेंस वाले लोगों से। तो ये साइंस मुझे थोड़ी सी समझाएं, अब माहीगीर इंजीनियर भी हैं, कि सुनामी से कैसे बचाते हैं ये मैंग्रोव्स हमें, उसकी साइंस क्या है? बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं एक स्टोरी है इसकी। हम जब सुबह सुबह उठते हैं, ओबियसली हमारे घर समुद्र के करीब है, तो हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें सामने ही नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ मालूम भी होती है कि हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
تو یہ ذہن میں تھا. فرسٹ ٹائم میں نے جب دیکھا کوئی ایک ٹینک بنی ہوئی تھی جس میں لہریں جنریٹ ہو رہی تھی, بیچ میں مینگرووز کے جنگلات تھے اور اس طرف ہماری کوسٹ تھی, ہمارا ساحل تھا, تو لہریں جنریٹ ہو رہی تھی, اور دوسری طرف جو مینگرووز کے دوسری طرف سمندر تھا وہاں پر بالکل کوئی لہریں نہیں تھی. سارا کا سارا جو انرجی تھی مینگروو فارسٹ لہروں کی, سونامی کی, وہ ساری مینگرووز ایبزورب کر لیتے ہیں. وہاں سے پھر ایک طرح سے میری زندگی کا ٹرننگ بیک بھی تھا کہ ایک چیز میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں, پھر جب وہ میں نے ایک چھوٹے پیمانے پر دیکھی کہ اتنا خوبصورت نظام یہ ہو رہا ہے, پھر میں نے بھی سوچا کہ اس طرح میں بھی ایک ٹینک آپ نے ایکسپیریمنٹ کر کے وہ ویڈیو ڈال دی. جی, وہ پھر میں نے ایک ٹینک بھی بنائی اور وہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ کس طرح لہریں جنریٹ ہو رہی ہیں, بیچ میں مینگروو فارسٹ ہیں, اور ہماری جو شہر ہے کوسٹ ہے کس طرح محفوظ رہتا ہے. تو یہ ایک خوبصورت سفر ہے لوگوں کو بتانے کا. جو بھی انرجی ہے وہ مینگرووز اب ہمیں بچانے کے لیے ساری کی ساری لہروں کی جو انرجی ہے اس کو ہمیں بچا دیتے ہیں, جیسے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے ساری مشکلات وہ رکھ لیتے ہیں, ہم محفوظ رہتے ہیں. اچھا, فشنگ کا جو کیچ ہے, جو شکار ہے, وہ پہلے کتنا تھا, اب کتنا رہ گیا ہے؟ آپ ایک فرم کے ساتھ بھی وابستہ ہیں, ایز اے کیمیکل انجینئر, اور ایکسپورٹ جو فش کیچ ہو رہا ہے وہ کتنا ہے؟ پہلے تو ہم جب جوان تھے, آپ کی عمر سے بھی پہلے, تب پتہ چلا تھا کہ پاکستان کا کچھ 26% جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے فشنگ کے کیچ سے, جو ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. ڈیلٹا کی تباہی ہو چکی ہے, شکار بہت کم ہو گیا ہے, ہم نے اس کو گدلا کر دیا ہے. پورے شہر کے جو برساتی نالے تھے جو سویٹ واٹر لے کے سمندر میں دیتے تھے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. لیاری ندی کے اندر روڈ بن چکے ہیں, ملیر ایکسپریس وے بھی بن رہا ہے, اور سارا جو سیوریج ہے, لیکوڈ ویسٹ ہے, وہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے جا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے وہ نقصانات اپنی عمر میں کیسے دیکھیں؟ اب کیچ کتنا بچا ہے اور کیچ کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی, جو سیویج آ رہا ہے پورے کراچی کا انٹریٹڈ, تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے. ہمارے والدین جب ہمیں بتاتے تھے کہ انہیں دور نہیں جانا پڑتا تھا مچھلی پکڑنے کے لیے, ہمارے گھر کے سامنے جو سمندر ہے وہیں سے ہی ان کو اپنا کیچ مل جاتا تھا. جب ہمارا بچپن تھا تو کم سے کم ہمیں وہاں کچھ مچھلیاں نظر آتی تھیں, لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ وہ بھی بالکل گٹر جیسا ہی لگتا ہے. اس کی وجہ سے ماہی گیروں کو کافی دور جانا پڑتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے, اس کا خرچہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جال لے کر جاتے تھے وہ اپنے ساتھ, اب ان کو 3-4 جال لے کر جانے پڑتے ہیں, تب جا کر جو کیچ وہ 10 سال پہلے ان کو ملتا تھا وہ 3-4 جالوں کی مدد سے ملتا ہے. مطلب محنت بھی بڑھ گئی اور خرچہ بڑھ گیا, ڈیزل کا ٹائم بڑھ گیا, لیبر زیادہ لگانی پڑتی ہے. ایکسپورٹ کی کیا صورتحال ہے جو فش ایکسپورٹ ہو رہی ہے؟ اگر اس سال دیکھیں تو ہم ویسے ہماری جو ایکسپورٹ ہے $500 ملین سے کبھی اوپر نہیں گئی ہے. گورنمنٹ کا یہ ہے کہ وہ $2 بلین تک پہنچائیں, لیکن $500 ملین سے نہیں گئی ہے. میکسیمم ہماری $494 ملین پر گئی ہے. اس سال تو اور بھی کم ہوئی ہے, 410 ہوئی ہوگی یا $405 ملین ہوئی ہوگی. اب اس میں بھی کچھ بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا 40% جو فش ہے وہ چائنا ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور چائنا سے وہ اسی فش کو ریپروسیس کر کے یا تو یورپ بھیج دیتے ہیں یا تو USA بھیج دیتے ہیں. تو ہم ایز اے ہول سیل کوڑیوں کے دام پر چائنا کو بیچ دیتے ہیں, وہ اس میں ویلیو ایڈ کر کے پھر USA یا UK یورپ بھیج دیتے ہیں. ایک یہ چیز ہے کیونکہ ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے. پاکستان سے صرف 4 فیکٹریز ایسی ہیں جو یورپ ایکسپورٹ کر سکتی ہیں, لائسنس یافتہ ہیں, جو یورپ کر سکتی ہیں. USA پاکستان کا شرم جھینگا جو ہے وہ بین ہے, پاکستان سے USA شرم نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے جالوں میں ٹرٹل ایکسکلوڈنگ ڈیوائس ایک ڈیوائس ہوتی ہے ٹیڈ, جس سے آپ کا کیچ تو اندر چلا جائے لیکن کچھوا اس سے باہر چلا جائے, وہ ہمارے جالوں میں موجود نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ہم USA میں شرم ہمارا بین ہے. تو یہ بہت بڑی مارکیٹس ہیں, یورپ کی مارکیٹ ہو گئی, UK کی مارکیٹ ہو گئی, اور USA کی مارکیٹ, یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جن کو ہم ایکسیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اگر ایکسیس نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم ایکسپورٹس کو اس طرح سے بڑھا نہیں سکتے, ریٹس نہیں بڑھ سکتے. پھر وہ ماہی گیروں کو اوبویسلی جو ریٹ 20 سال پہلے تھے آج تک وہی ریٹ چل رہے ہیں, تو کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. ایک ایشو چلا تھا جو اوپن سی میں ٹرالرنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کے جال نیٹ, یہاں جیسے بین جال تھے گولو بجو, ہمارے یہاں یہ جال بین ہوئے تھے,
تو وہ جو ٹرالر ساری فش چھوٹی بڑیاں بڑے پیمانے پہ نکال کے جاتے ہیں تو اس کا شکار پہ بھی اثر سارے کنارے پہ رہا ہوگا، وہ کتنا پرسنٹ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ماہی گیر کے پاس تو ایک چھوٹی بوٹ ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے اپنی کیچ کر کے جو اس کا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. ٹرولرز تو اوبویسلی ایک پورا کمرشل لیول پر چلا جاتا ہے ساری چیزیں، ان کو بہت زیادہ پروفٹ بھی کمانا ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ٹرولرز جو ہیں ہمیں افیکٹ کرتے ہیں ان باتوں پر. سارا کا سارا ہمارے سے کیا کیچ ان کے تو پاس چلا جائے. دو طرف سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، ایک تو آپ کا ڈیلٹا تباہ ہو رہا ہے جی، اور وہ نقصان کیچ کا ہے، اور اس کے بعد اوپن سی میں جو ٹرالرز شکار کر رہے ہیں وہ بھی سیدھا ماہی گیروں پہ اثر ہو رہا ہے. اچھا، کتنی اقسام ہیں جو یہاں سے، اگر 4 کمپنیاں بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ کون سی مچھلی ایکسپورٹ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کس کا ویلیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوانٹٹی میں زیادہ سے زیادہ کیا اٹھایا جاتا ہے یہاں سے؟ ہمارے پاس اگر ماہی گیر کے جال میں تو 100 قسم کی مچھلی آ جاتی ہے. جی، پمفریٹ فش ہے، وہ اسے کافی وچ پسند ون پمفلٹ، کون سا، کالا یا وائٹ پمفریٹ؟ وہ مہنگا ہے؟ وائٹ پمفریٹ ویلیوڈ آئٹم ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائیگر شرمس ہیں، یہ ویلیوڈ آئٹم ہیں جو جاتے ہیں. ریڈ اسنیپر، باراکوڈا، یہ فشز بھی کافی پسند کی جاتی ہیں یورپین سائڈ میں. اور اس کے علاوہ فریش واٹر فشز بھی ہیں، وہ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو ان کا ریشو فریش واٹر کا کتنا ہے؟ دریا تو ہمارے مرنے کے قریب ہیں، فریش واٹر تو دریاؤں میں بھی سندھو دریا کے لیفٹ بینک پہ رہنے والا ایک آپ کی طرح. جی جی. تو وہاں جو پہلے کیچ ہوتا تھا وہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہاں فارم کی فش جو ہے اس کو سویٹ واٹر فش کر کے بیچا جا رہا ہے. تو اس میں کچھ خاص قسمیں ہیں جو فریش واٹر سویٹ واٹر والی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. فریش واٹر فشز میں زیادہ تر کیٹ فشز جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں سے ہماری جو پاکستان سے جاتا ہے وہ وہاں پر بنگالی کمیونٹیز بھی ہیں، تو وہ کافی پسند کرتی ہیں فریش واٹر کا جو ہے فشز ہماری پاکستان کی. اسپیشلی کیٹ فشز ہو گئیں، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو نہیں کھاتے تھے وہ اس پہ چیز، ہاں عام مہانا جو تھا وہ جن چیزوں کو نہیں کھاتا تھا ان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. ان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ باقی سی واٹر میں جو ہیں ان کا کیچ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یورپ کے حوالے سے. میں جس فیکٹری کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو اس طرح سے کمپٹیشن ہے وہ نہیں ہے. تو آپ اتنی آوارگی کرتے ہیں ڈیلٹا کے اندر، کبھی کوئی امبر ملا یا کوئی ایسی یونیک چیز آپ کو ملی، یا کس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی مل جائے؟ خواہش تو بہت ہوتی ہے کہ امبر مل جائے، لیکن اوبویسلی وہ قسمت سے ہی ملتا ہے. لیکن میرا یہ ہے کہ انجینئرنگ پرسپیکٹیو ہے تو وہ اس کی امبر کی جو کوالٹیز ہیں، اسمیل جو ہیں، تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے جو جیسے میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ لے کر جاتے ہیں، ویسے ہی میں امبر ڈیٹیکٹر لے کر جاؤں، پھر وہ جب امبر قریب ہو تو وہ بیپ بیپ کرے. تو اس طرح کا کچھ ان فیوچر میں بنانے کا ارادہ ہے کہ امبر کو کیچ کرنے کے لیے. کوئی ایسی فش جو آپ کو مل جائے کہ بھائی وہ میں پکڑنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے یا بیچنے کے لیے، دونوں فائنینشلی بھی اور ذائقے کے لیے بھی، تو وہ کون سی فش ہونی ہو؟ اگر بالکل بڑے لیول پہ جائیں تو اس کو ہم سوا مچھی کہتے ہیں. سوا تو آج کل بڑی ہٹ ہے. جی ہاں، تو سوا کے لیے جو میں نے باہر کے اخباروں میں پڑھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے کوسٹ پہ، خاص طور پہ سندھ کے کوسٹ پہ سوا مچھی کا بے تحاشا شکار ہو رہا ہے، تو اس کو بھی روکا جائے، اتنا زیادہ اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ریسورسز ہیں اوبویسلی، وہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہماری، تو ان کا استعمال بھی اس طرح سے کیا جائے کہ ہم اپنے فائدہ تو اٹھائیں ضرور، لیکن ایک بیلنس ہو تاکہ وہ سمندر میں بھی رہے. ان فیوچر جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رہ جائے. تو یہ چیز بالکل ہونا چاہیے، ایک بیلنس طریقے سے شکار ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ایک وقت میں ہی ساری کی ساری ہماری جو ریسورسز ہیں ان کو پورا ختم کر دیں. تو یہ تو آپ انجینئر ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو آپ اپنی کمیونٹی میں ایسی بات کرتے ہیں کہ کون سی مچھلی مارنی چاہیے یا کس کا دفاع کرنا چاہیے. بہت ساری اسپیچیز ایسی ہیں جس کے شکار پہ پابندی ہے، جیسے گرین ٹائٹل ہو گیا، اس کے لیے ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو ڈالفن ہے اس کو ہم مالار کہتے ہیں سندھی میں، اس پہ بھی شکار پہ پابندی ہے. اور کتنی اسپیچیز ہیں جس کی شکار پہ پابندی ہے؟ بہت ساری جو ایگزوٹک فشز ہیں ان پر پابندی ہے، ٹرٹل پر بھی پابندی ہے. ماہی گیر کمیونٹی سے دیکھا جائے تو کوئی ٹرٹل کو کیچ نہیں کرتا، فروخت بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی ایکسپورٹ بھی بلیک میں ٹرٹل کی ہو رہی ہے. تو یہ دیکھا جائے تو کافی بری مارکیٹ ہے، لیکن
کچھ لوگ ہیں کچھ جو ہے مارکیٹ، جی کچھ ہیں لوگ جو یہ اس کے ٹرٹل کے میٹ کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اور مالار کی آپ نے بات کی، بلند کی بات کی، تو وہ اگر ہمیں نظر آتی ہے، ماہی گیروں کو نظر آتی ہے کسی جال میں پھنس گئی ہے، تو ہمارا میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے پروٹیکٹ کیا جائے اور انڈس ڈیلٹا کے دوبارہ حوالے کر دیا میں نے جائے. کبھی کسی فشریز میں نہیں دیکھی بکتے ہوئے یا مارتے ہوئے. جتنے بھی ماہی گیروں سے میرا واسطہ ہے تو وہ اس کا شکار نہیں کرتے. جی بالکل. اس حوالے سے کمیونٹی اویئر ہے. کمیونٹی اویئر ہے کہ تو وہ بھی اگر ڈیلٹا کو ریورس کیا جائے، اچھا کیا جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک پرسپیکٹیو دینا چاہیے کہ کیا کیا ہو چکا ہے. ہمارے آئیلینڈس جو ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے، اور ہم نے اس پر بھی ایک اسٹوری کور کی تھی. کھڈی جو ہمارا کریک ہے اس پر جو آئیلینڈ ہے، پہلے وہ آئیلینڈ تھا 3200 ایکڑ پر پوری زمین تھی، اور ریسنٹلی جو گوگل امیجز جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز اور ڈیٹا تھا اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا تو وہ آئیلینڈ صرف اور صرف 400 ایکڑ رہ گیا ہے. 3200 ایکڑ تھا، اب صرف 400 ایکڑ رہ گیا. 2800 ایکڑ غائب ہو گیا. 2800 ایکڑ غائب ہو گیا ہے. اراؤنڈ صرف 12% سے 12.5% رہ گیا، باقی 88% وہ آئیلینڈ ختم ہو چکا. کیا ہوا اس کے اندر؟ بلڈنگس ہو گئی، کنسٹرکشن ہو گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بیسیکلی صرف درخت کٹ گئے اس کو سمندر پورا کھاتا ہوا جا رہا ہے نا. سمندر آگے آ رہا ہے، جو زمین کو کھا رہا ہے، آئیلینڈس کو کھا رہا ہے. اس کی وجہ میٹھے پانی کا نہیں آنا ہے. جو اوپر بیراجز بن گئے، ڈیمس بن گئے، میٹھے پانی کا سمندر میں نہیں آنے کی وجہ سے آئیلینڈس کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی لینڈ کم ہوتی جا رہی ہے. تو سمندر ایک بہت بڑا لینڈ گریپر بن چکا ہے. بالکل. تو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ہوا میں بات کریں، یہ ریسورس اویلیبل ہے. آپ جا کر گوگل ارتھ پر چیک کر سکتے ہیں کہ پہلے آئیلینڈ 1988 میں کتنا تھا، اب کتنا رہ چکا ہے. پروفس اس کے موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے ٹھیک ہے، اب ہمیں ہمارے ڈیلٹا کو سلیٹ کی ضرورت ہے، انڈس ڈیلٹا کے پانی کی ضرورت ہے، اور وہ سولوشن نکالے جائیں تاکہ وہ جتنا ہو چکا ڈیمیج ٹھیک ہے ریورس کیا جائے اس ڈیمیج کو. وہ جو ریسورس اس کو انڈس ڈیلٹا کو درکار ہے اس کے تھرو. دوسرا ہمارے جو گندا پانی آ رہا ہے انڈس ڈیلٹا میں اس کو ٹریٹ کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے. وہ جو کیا جا سکتا ہے جی فوری طور پر ضرورت ہے. ہم راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں شہر کے مختلف حصوں میں اور اس گندے پانی کو صاف کر کے پھر سمندر میں چھوڑ دیں. اور ہمارا پرسنلی طور پر ہمارا پلان یہ ہے کہ کیمیکل انجینئرنگ سے ہمارا تعلق ہے، تو دوست بھی ہیں جنہوں نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں کام کیا ہوا ہے. ان کو الائن کر کے ہم کمپلیٹ ایک پروپوزل بنانا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے ڈیلی بیسس پر اتنا گندا پانی آ رہا ہے اور یہ اتنا پلانٹ لگایا جا سکتا ہے، اس کا بجٹ اتنا ہوگا، اس کے بعد یہ آپریشنل کیا جا سکتا ہے. مطلب پورا جو کنسلٹنسی گورنمنٹ کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہم فری آف کاسٹ گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. پورا پروپوزل انہیں دیں گے کہ اب آپ اس پر کام کیجیے، یو ہیو ایوری تھنگ. اوبویسلی وہ 100% ٹھیک نہیں ہوگا، بٹ گورنمنٹ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا کہ آغاز کیا جا سکے. تو ہمارے لیول سے ہم جو کچھ کر سکیں گے ہمارے سمندر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ہمارے ڈیلٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ ہم بالکل کریں گے. اچھا، میرا تھوڑا بہت واسطہ ایکو ٹورس ہے. میں لوگوں کو لے کے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں، ایکو سسٹم، ایکولوجی اور نیچر کے ساتھ، اور جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہیں پرندوں کی اور بلبلوں کی اور تتلیوں کی، ان کے ساتھ ملنے کا، گھومنے کا شوق سب کو رہتا ہے. تو آپ کے جنگل میں جو تمر آپ کے دوست ہیں جی، تو ان کے ساتھ اگر ملنے کے لیے ہم لوگ آئیں تو کیسے آپ کے پاس پہنچے، اور ہمارا کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ دن پورا لگے گا یا ایک رات رہنی پڑے گی؟ کیا مند و جزل کے ساتھ اگر پانی ہوگا آپ کے کھاڑی میں تو بوٹ چلے گی، ورنہ تو سوکھے پہ ہی رہتی ہے، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ نے برڈس کی بات کی، وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ سردیاں شروع ہونے والی ہیں تو مینگرووز کے جنگل میں ایک طرح سے عید ہونے والی ہے. مائیگریٹری برڈس جو آتی ہیں تو عید کا سماں ہوتا ہے مینگروو کے جنگل میں. سردیوں میں اس مینگرووز کے فارسٹ میں جانا از موسٹ ریکمینڈیڈ. تو ہم نے آغاز کیا تھا مینگروو سفاری کا. یہی مقصد تھا کہ ایکو ٹورزم کرایا جائے، لوگوں کو دکھایا جائے تاکہ وہ خود وہاں مینگروو فارسٹ کے اندر جا کر اس کی خوبصورتی کو امبریس کریں اور مینگروو فارسٹ ان سے خود بات چیت کریں. تو یہ ہمارا تھا مینگروو سفاری کو اسٹارٹ کرنے کا. ابھی ہم اس کشمکش میں ہیں کہ جو ہماری بوٹس آلریڈی ہیں وہ شکار کے لیے ہیں،
لیکن وہ جو ہمارے مائنڈ میں ڈیزائن ہے مینگروو، تھوڑی سیٹنگ ہو، تھوڑی چھاؤں ہو، بہتر طریقے ایک اچھا ایکسپیرینس گھر وہ لے کر جائیں. اس وقت ہم پر ہیڈ جو چارج کریں اراؤنڈ 2500 روپیز، جو ہم نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ اس میں ہم ان کو لنچ بھی پرووائڈ کریں اور میں مینگروو سفاری کا ٹرپ بھی لے کر جائیں. باقی آپ نے بات کی جو رات کی، وہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا انرجیٹک ہے، کس میں کتنے گٹس ہیں کہ وہ نائٹ اسٹے کر سکتا ہے. اگر نائٹ اسٹے کسی بھی آئلینڈ پہ کی جائے تو وہاں انسیکٹس اور جو لوگ جی تو اس کا کیا ہے کہ مطلب زیادہ تر کوئی ایسا مچھر یا کوئی ایسے حشرات جس کو اردو میں بولتے ہیں بلائیں کوئی، تو اس کو تو بندہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ گرمیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب سمندر پہ جاتے ہیں تو وہ جیلی فش وغیرہ آ جاتی ہیں، چھو کے بھی جاتی ہیں تو دم نکال دیتی ہیں. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ بندہ جا کے وہاں پہ رہے تو وہ کن کن چیزوں کا خیال کرے؟ اوبویسلی لوگ وہاں پر آلریڈی رہ رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر رہ نہیں سکتے. بس یہ ہے کہ جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، تو اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، بٹ وتھ ٹائم وہ اس کو کر لیتے ہیں. مچھر وغیرہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیزن کون سا ہے، کیا ہے. اگر اس کے بھی سولوشنس ہمارے پاس موجود ہیں. کوئی اچھا، ڈیلٹا کے اندر جو ٹریڈیشنلی فیسٹیولس ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں، جی تو وہ کوئی نہ کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں جس کو ان کے مریدان جاتے ہیں، اور سالانہ اس میں 2 میلے تو میں نے ابراہیم شاہ واڑی والے جو میلو اور سامر فکری جو میلو، یہ تو میں گیا ہوں. اس کے علاوہ آس پاس میں ہم یہاں بنڈار آئلینڈ پہ اسماعیل شاہ کے میلے میں بھی ایک دفعہ ہم لوگ جا چکے ہیں. تو آپ قریب کوئی ایسا فیسٹیول آ رہا ہو جس میں جانا چاہیے اور لوگوں سے ملنا چاہیے؟ لوگ وہاں پہ ٹیمپریری گھر بناتے ہیں 3-4 دن کے لیے، اور وہ سردیوں میں ہوتے ہیں تقریباً. ڈیلٹا تھوڑا سا پانی پیچھے ہوتا ہے، سی گلاس ہو جاتا ہے. تو وہ ایسا کوئی ٹور ہو؟ ہاں، اوبویسلی سب سے پہلے تو لوگوں کو بھی یہ دکھانا ہے کہ یہ ہمارے جو محلے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں اتنے رنگ برنگی. ہاں، ملاکھڑے ہوتے ہیں، ریسلنگ ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. اور پھر جب لوگوں کو یہ بتا دیں، پھر ان کو خود ایکسپیرینس کروائیں ان میلوں میں جا کر، کیسے ہم اپنے جھنڈے، اور ہر کسی کا اپنا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر لگاتے ہیں. تو خوبصورت منتیں اور باس جس کو کہتے ہیں وہ دینے جاتے ہیں کہ بھائی میرا یہ دعا پوری ہوئی، منت پوری ہوئی، اب میں وہاں پہ یہ دینے جا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں زبردست ہیں جو کراچی کے بالکل اندر ہیں، شہر کے ساتھ ہی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں. کوئی پاسبل ساری چیزیں ہیں. بالکل. تو اوبویسلی، اور ایک ہمارے لیے آلٹرنیٹیو بھی ہے نا. ایک طرف اوور فشنگ ہو رہی ہے، کیچ ہمارا کم ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس اسٹل سمندر تو ہے ہمارے پاس. تو وہ ہم شفٹ جو ہے ہمارا ایکو ٹورزم پر لے کر آ سکتے ہیں، لوگوں کو گھمانے کے پر لے کر جا سکتے ہیں، تاکہ ایک طرف سے اگر ہماری کوئی انکم نہیں آ رہی ہے تو وہ اس کو دوسری طرف چینلائز کیا جائے. ان مینگروو فارسٹ میں ہم چھوٹے چھوٹے بوٹ ٹائپ کے ریزورٹس بنائے جا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوٹلس بنائی جا سکتی ہیں جہاں لوگوں کو لے کر آئے اور بالکل جھینگے وینگے پکا کے کھلائے جائیں. وہاں لوکل ڈشز جو ہیں وہ اس کو بھی. تو اگر یہ ہماری کمیونٹی سے ہوتا ہے تو اس کے مستفید بھی ماہی گیر ہی ہوں گے. سو یہ ہے کہ ہم ایک چیز پر اس پر نہیں رہیں گے کہ صرف ہمارا ایک ہی روزگار ہو، باقی ایکو ٹورزم بھی ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہم کی جا سکتی ہیں. اچھا، جب مرد شکار پہ چلے جاتے ہیں، سر سامونڈری شاب لطیف بھٹائی کا، جو عورتیں، ماں، بہن، بیوی، بیٹیاں اور بیوی جو انتظار کرتی ہے، پہلے تو ماہی گیری یہ بڑے بڑے جہاز لے کے جاتے تھے، کاروباری کارگو شپس ہوا کرتے تھے اور پوری دنیا میں جایا کرتے تھے، اور 1 2 سال 3 سال کے بعد لوگ واپس آتے تھے، نہیں بھی آتے تھے، دونوں چانسز تھے. تو اب وہ ماہی گیری وہ ٹریڈنگ والا تو اب مرچنٹ نیوی پوری دنیا کارپوریٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے، بڑی بڑی کمپنی ہیں. تو ابھی لوکل ٹریڈنگ ہے آئی لینڈس پہ، ادھر ادھر ایک دوسرے سے بارٹر سسٹم ایسا کچھ رہا ہے؟ ابھی اگر دیکھا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر کوئی اس طرح سے چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. مطلب اسپیسیفکلی کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مختص نہیں کیا ہوگا کہ وہ ٹریڈرس ہی ہیں، اتنا پروفٹ ان کو شاید نہیں ہوتا اس چیز میں، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ وہ والی چیز اب آپ کے پورٹ پہ، آپ کی فشریز پہ نہیں نظر آتی کہ ٹریڈنگ فش کے علاوہ بھی کچھ ہو رہا ہے. جی. تو وہ سمجھو کہ ختم ہو گیا ہے. جو کاروباری لوگ تھے، جو
سمندر کے ساتھ مختلف اور فشنگ کے علاوہ جڑے ہوئے تھے، وہ ابھی آپ کے آس پاس نہیں. بالکل وہ پورٹس کے تھرو ہو رہا ہے، جیسے پورٹ قاسم اور KPT کے تھرو ہو رہا ہے. اور گاس بندر پہ جا کے دیکھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کبھی وہ کھاد جا رہا ہوتا ہے تو کبھی بھوسا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ نظر آتا ہے. آپ کی والی سائڈ جی ہماری والی وہاں پہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. تو انٹر سٹی جو ہے وہ بھی بوٹنگ ہو سکتی ہے کہ ہم اگر کیاماڑی سے چشمہ گوٹ بائی بوٹ چلے جائیں، بالکل تو یہ ہو سکتی ہے. وہ نہیں ہے میرے خیال میں، یا تھوڑی بہت ہے آپ کی کمیونٹیز کے اندر. اس طرح سے یہ اگر آپ کے ریڈی میاں کے شادی میں شرکت کے لیے عورتیں، بچے، مرد، نوجوان گاتے بجاتے بائی کشتی بابا بھٹ پہ چلے جائیں تو وہ تو جاتے ہوں گے. وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، مگر جاتے نہیں ہیں. وہ بائی روڈ ہی جاتے ہیں، پھر قائد آباد آؤ، پھر وہاں سے شرح فیصل پکڑو. جی تو وہ والا جو روٹ تھا وہ سمجھو کہ نہیں ہے. تو اگر ہم بدین 0 پوائنٹ تک جانا چاہیں تو وہ بھی آپ کے پاس کشتیاں نہیں ہیں. جو پیسنجر بوٹس ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں. بالکل. تو یہ اگر روٹ شروع کیا جائے تو اس میں ماہی گیری کو بھی فائدہ ہوگا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ہوگا. مختلف بس اسٹاپ کی طرح سے بوٹ اسٹاپ ہوگا، کہیں چائے پئیں گے، کہیں رکیں گے، کہیں ڈیزل بھریں گے. تو یہ روٹ ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ یہ اس پہ کبھی آپ نے کام کیا ہے کہ کیاماڑی سے بیٹھ کے میں بدین اپنے ماہی گیر رشتے داروں کے پاس یا گھومنے جا رہا ہوں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایز اے ماہی گیر ہم یہاں سے بلوچستان گوادر جیونی تک چلے جائیں بائی بوٹ، بائی روڈ سے بچ جائیں، تو یہ سفر کیوں نہیں کیا جا سکتے؟ شکار کے لیے تو ویسے اوبیسلی ٹریول کرتے ہیں. نہیں، روٹ تو موجود ہے نا. تو مچھی کہیں سے بھی پکڑو اور کسی بھی آپ جیٹی پہ لے جا سکتے ہو نا. وہ تو پابندی نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیچ ہو رہا ہے تو آپ کراچی کی شپ فشریز پہ نہیں آؤ گے. آتے ہیں وہ، جہاں ان کو اچھے پیسے ملیں گے اس طرف رخ کرتے ہیں. جہاں ان کا خریدار اچھا ہوتا ہے تو وہ کشتی والے وہیں رخ کرتے ہیں. یہ تو وہ جو کلچرل ہو رہا ہے آپ کی، جو ٹریڈیشنل، آپ کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں یا گھومنے جا رہے ہیں، بالکل، تو وہ بائی بس سے نہیں، بائی بوٹ سے جایا جا سکتا ہے. کیونکہ بلوچستان اور سندھ کا کوسٹل ملا کے 1250 کلومیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ماہی گیری کی جو کشتیاں چلیں گی وہ ظاہر ہے آپ کی کمیونٹی ہی چلائے گی. ان میں ظاہر ہے ایک ڈرائیور ہوگا، ایک کنڈکٹر ہوگا، پھر بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان کو کشتیوں کو اچھی موڈیفائڈ کریں. کیونکہ پیسنجر بوٹس تو یہاں پہ میں نے نہیں دیکھی، صرف کیاماڑی اور بابا بھٹ کے درمیان جو چل رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں دیکھی ہم نے. یہ کافی اچھا آئیڈیا آپ نے دیا ہے کہ اس طرح کی ہو، اور اوبیسلی تھوڑا ڈیزائن چینجز اور ایفیشنسی میں اضافہ کیا جائے. ابھی جو ہم بوٹ چلا رہے ہیں اس میں ویسے ہی ایفیشنسی ان کی کم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈیزل کی کھپت زیادہ ہوتی ہے. یہ میں انجینئرنگ اسپیکٹ سے بوٹ کو دیکھ رہا ہوں، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسرا ایک ریفریشنگ سی رائڈ ہے، سمندر سے جا رہے ہیں اور اپنی منزل پہ بھی پہنچ جائیں گے، سمندر کے سفر کو انجوائے کرتے ہوئے بھی چلے جائیں گے. تو بہتر طریقے سے ہو تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں لوگ ایکسٹرا بھی پے کر سکتے ہیں، پے کرنا چاہیں گے انفیکٹ، کہ انسٹیڈ آف گوئنگ بائی روڈ وی ول انجوائے دا سی. 70-80 تک جو آخری جہاز تھے PNAC کے الشمس البدر جو حج پہ لے کے جا رہے ہوتے تھے، اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گئے. بیچ میں ایک دفعہ کروز شروع ہوا تھا دبئی جانے کے لیے، وہ پروجیکٹ بھی کسی گورنمنٹ کا تھا، وہ بھی نہیں چلا. تو انویسٹمنٹ بھی چاہیے ظاہر ہے سارے کام کے لیے. اور چھوٹی بوٹ جو 14-15 لوگ لے کے جا سکتے ہیں، تو یہ جو آپ کی فشنگ بوٹ ہے اس کو بھی آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، جس پہ آپ خود کام کر رہے ہیں. بالکل، وہ آپ کی جب بوٹ آئے گی تو اس میں سواری بھی کریں گے لازمی طور پہ. اس کے علاوہ کیا آپ وہ جو شیلز ہوتی ہیں سمندر سے، اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. جی. تو اس کا کوئی ایسا میوزیم ہے کراچی میں جو سمندر کی چیزیں ہم دیکھنے جائیں تو وہ ہمیں کوئی دکھائے؟ میرین لائف سے اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا کوئی میوزیم نہیں ہے. ہاں، میرین فشریز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک میوزیم ہے. وہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ ویسٹ وارف میں ہی ہے. جی، میرین فشریز ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے میرین اسپیشیز دیکھنے کا، وہاں جانے کا، تو وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ویسٹ وارف میں میرین فشریز ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے، یہ تو زبردست ہو گیا. اس کو میں نے نہیں دیکھا، سارے میوزیم دیکھے ہیں. اسٹیٹ بینک کا بھی میوزیم دیکھا ہے، یہ میوزیم مجھ سے بھی رہ گیا ہے. تو بات میں پتہ چلا کہ ہاں کہیں پہ ہے. تو جس حالت میں بھی ہے، جیسا بھی ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اگر آپ پرائیویٹلی کلیکشن لوگ کرتے ہیں اپنی چیزوں کی، جی، سمندر
تو وہ چیز ہے جو ہمیشہ آپ کو دیتا ہے. جی بالکل, آپ سے لیتا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں, شیلز کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں, اور جب ایک ساتھ بہت سارے شیل آ جاتے ہیں تو یہ کیا سائنس ہے کہ ہمارے کلفٹن کے ساحل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیل ہی شیل بکھرے پڑے ہوتے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک تو ان کا نیچرل جو ہیبیٹاٹ ہے بیسیکلی وہاں سے وہ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں. اگر اس ہیبیٹاٹ پہ کوئی اس طرح کا سڈن پولیوشن ہو گیا ہے, کوئی آئل اسپل ہو چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہاں سے پھر وہ مائیگریٹ کر کے کسی اور ایریا پر پھر ان کو جانا پڑتا ہے. تو پھر یہ ہمیں اکثر ہمارے ساحلوں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں, وچ اگر ہم ایز اے ٹورسٹ دیکھیں تو از اے گڈ سائن, بٹ انوائرمنٹل کنڈیشن سے اس کو دیکھا جائے تو اٹس ناٹ ریئلی گڈ. تو یہ ہمیں نہ نظر آئیں, جہاں پر جو ان کا نیچرل ہیبیٹاٹ ہے وہیں نظر آئیں تو بہتر ہے, انسٹیٹ آف کہیں اور ہمیں. جنگل آپ کا دوست ہے مینگروز میں, اس میں اگر میں چاہوں کہ سب سے اونچا درخت دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ کہاں پہ ملے گا مجھے؟ سب سے اونچا درخت ہائٹ کے حساب سے اس میں پھر ہمیں, یا پھر وہ اس کا جو تنا ہے وہ سب سے چوڑا ہے تو وہ بابا ہے سمجھو کہ جی آپ کے سارے جنگل میں ایک ایسا درخت ہے جس کی عمر سب سے زیادہ ہے. جی, ہائٹ بھلے کم ہو تو عمر کا پتہ چل جاتا ہے درخت کا, کیونکہ مینگروز کی تو وہ جو گروئنگ ہے وہ سلو ہوتی ہے, ہزاروں سالوں میں, یہ لاکھوں سالوں میں جا کے بنے ہیں. جی, تو ایسا کوئی بابا آپ کا دوست ہے جو ہمیں دکھانے چاہیں آپ؟ ایک دو میں نے دیکھے ہیں, جس میں ایک میں چڑھ بھی چکا ہوں, چھانڑ کریک میں ہی ہے. باقی چھانڑ تو کریک یہاں سے دور ہے کافی. جی, تو وہاں پر جا کر ہم اس پر چڑھ سکتے ہیں اور مینگرووز کا پورا نظارہ اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح کے ہیں درخت. اور دوسرا مختلف اسپیشیز بھی ہیں مینگرووز کی, جس میں جو ہم موسٹلی دیکھتے ہیں وہ مرینا اویسینا ہے, ان میں بھی کافی اونچے گرو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ رازے فور کی بھی ایک اسپیشی ہے جو سندھ میں بھی پائی جاتی ہے, اس کی کوانٹٹی بہت کم ہے, وہ آپ تھوڑا کھڈی کریک کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر نظر آتی ہیں. تو پھر وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا اونچا درخت لیکن کون سی اسپیشی کا دیکھنا ہے, تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں. تو اسپیشی مختلف دکھا سکتے ہیں. 4 نسلیں ہیں مینگروز کی. جی 4 نسلیں. 4 نسلوں میں سے ساری نسلیں آپ بتا سکتے ہیں. جی, ان کے پتے, ان کی خوشبو بھی تھوڑی سی علیحدہ ہوتی ہے, ان کے پھول, بیج, فارمیشن جو ہے. ابھی ہم تو مرینا اویسینا پر کرنے والے ہیں ایک اسٹوریج, ان کا جو بیج ہوتا ہے. مجھے زیادہ پسند جو ہے وہ رازے فور کا جو سیڈنگ سسٹم ہے, اس کا نوکیلا سیڈ ہوتا ہے. تو وہ جب جرمینیٹ مطلب گرو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے مینگروو, تب جا کر وہ اسے چھوڑتا ہے, پھر وہ مڈ میں اسٹک ہوتا ہے, اس کے بعد گرو کرتا ہے. یہاں پر بڑی ٹیکنیکل چیز ہے کہ مینگروو فارسٹ کو اس کا مطلب یہ پتہ ہے کہ کب ہائی ٹائیڈ ہو رہی ہے, کب لو ٹائیڈ ہو رہی ہے. جب لو ٹائیڈ ہوگی مطلب پانی جا چکا ہوگا کنارے سے, تب وہ اسے چھوڑے گا. اتنا انٹیلیجنٹ وہ ہے مینگرووز کے, اسے پتہ ہے اگر اس نے ہائی ٹائیڈ پہ چھوڑا پھر وہ اسی پانی پر ہی گرے گا, وہ تیرتا رہے گا اور پھر اس کی لائف نہیں ہوگی. تو یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ مینگرووز آر themselves very intelligent species. انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس صرف 4 گھنٹے میں پانی دوبارہ آ جائے گا, اس سے پہلے ان کو اپنی نسل کو بڑھانا ہے. تو یہ بہت خوبصورت چیز ہے. جو مڈ ہے جس کو ہم گپ بولتے ہیں, گپ کہتے ہیں, اس میں آپ بالکل لیٹ پیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس میں کوئی ڈیزیز نہیں ہوتے, کوئی اسکن پرابلم آپ کو کبھی؟ ہاں, یہ وہ اتنی پیور ہے کہ بالکل دیکھنے میں اٹ سیلف یہ لگتا ہے کہ یہ بہت گندی چیز ہے, گندگی ہے. لیکن ایک تو ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اس میں کافی بار جب بھی جاتے ہیں تو میرا فیوریٹ کام ہوتا ہے گپ میں. جتنا ہم تصور کرتے ہیں وہ گندی چیز نہیں ہے. نام ہم اردو میں اس کا اسپیسیفک نام نہیں ہے, اس لیے میں پاپولرائز کر رہا ہوں کہ اردو میں بھی ہم اسے گپ ہی کہیں. ویسے کیچڑ نام ہے لیکن دوسری چیز ہو گئی. تو وہی چکنی مٹی ہے جس سے ہم برتن بناتے ہیں. تو اس میں کچھ ایسی وہ بات نہیں ہے. حالانکہ اس میں سانپ بھی ہیں. سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق 14 قسم کی اسپیشیز ہیں جو مینگروو فارسٹ میں ہیں. ہم نے بھی ایک سانپ کو کور کیا ہے, ہم اس کو ڈمن کہتے ہیں. تو وہ اسٹوری بھی آئے گی کہ وہ زہریلے اس میں سے کتنی ہیں, اور غیر پانی والے تو زیادہ تر ہمارے ماہی گیروں نے جو اب تک دیکھی ہے وہ اس پر مجھے مزید ریسرچ کی ضرورت ہے. کسی نے اسپیسیفکلی اس پر اس طرح سے ریسرچ نہیں کی. سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ 14 ہیں, ہمارے ماہی گیر کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک 1 یا 2 اسپیشی ہی دیکھی ہیں. تو ایک تو مجھے لگتا ہے وائپر اگر ان میں ہے تو وہ تو
بہت زیادہ زہریلا ہے. وہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں اگر کسی انسان کو کاٹ لیا اس کا کام تمام ہو جائے. یہ والے سانپ بھی ہمارے ماہی گیروں کو کاٹتے ہیں جب وہ جنگل میں، اوبیسلی ہمارا کام ہے جنگل میں گئے اور وہ بالکل تمر کے جنگلات کے جیسے ہی نظر آتے ہیں. کیموفلاج ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سانپ بیٹھا ہوا ہے یا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ جن کو کاٹے ہیں وہ 2 سے 3 گھنٹے میں جو ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں وہ بچ گئے ہیں. لاسٹ میں نے سنا تھا کہ ایک شخص تھا وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ پایا پورا دن، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. وینم کی کوانٹٹی کتنی ہے، کتنا ان میں زہر ہے، ان سب چیزوں پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان سانپوں کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں. کہ کیا ہم بوٹ پر ہی کچھ ایسا ہی رکھیں کہ وہ ان کو، کیونکہ ہمارے ماہی گیر یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ ان کو مار دیتے ہیں سانپوں کو جو وہاں ملتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے ہمیں مار دیں گے. تو وہ ایک بقا کا مسئلہ ہے، یا تو ہم انہیں مارے یا وہ ہمیں مار دیں. تو ان پر ریسرچ کریں، ہم ان کا اینٹی وینم جو ہے بوٹ پر ہی رکھ دیں تاکہ کسی کو کاٹ لیا تو وہ اس پر لگا دیا. یہ ساری چیزیں تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم ان کو بھی پروٹیکٹ کریں. یہ بتائیں کیاماڑی سے لے کے بلکہ سنیرا سے لے کے 0 پوائنٹ تک ماہی گیروں کی کتنی بوٹس ہوں گی؟ کوئی کوانٹٹی اندازاً بتا دیں. جی ایکچوئل تو فگر نہیں ہوگا آپ کے پاس بھی. ویسے تو چھوٹی بڑی بوٹیں ملا کے ابھی رجسٹریشن نمبر چل رہا ہے وہ بھی 25,000 تک چل رہا ہے. تو رجسٹریشن کا جو ہے وہ سمپل سی سائنس ہے. اگر 25 کے بعد ایک بوٹ اور رجسٹر ہوئی تو 25,001 ہوگی. تو اتنی بوٹس تو رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بوٹس ہوں گی، اراؤنڈ 30,000. چلیں 30,000 میں کوئی ایک ایمبولینس بوٹ ہے؟ ایک ایمبولینس بوٹ بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے اصل میں میرا. جی 30,000 میں 14 لوگ سے لے کے 50 لوگ تک جاتے ہیں. ان کو ملا کے 15 بھی پر بوٹ پہ لگا دیں یا 20 بھی پر بوٹ پہ ہم لگا دیں. بالکل. تو علاقوں میں لوگ ہو جاتے ہیں. ان کی ریسکیو کے لیے کوئی بوٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی میڈیکل بوٹ یا ریسکیو بوٹ یا کوئی بوٹ ایمبولینس نہیں ہے کہ بھائی کہیں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے تو وہ ریسکیو کے لیے پہنچ جائیں. نیوی کو ریسکیو کے لیے کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں پھر؟ وہ تو ان کیس اگر کچھ بڑا کوئی نقصان ہو جائے، اگر کوئی فشز بھی ایسی ہیں جو زہریلی ہیں، ان کو اگر انہوں نے کاٹ لیا تو فوری طور پر ہمیں ہاسپٹل جانا ہوتا ہے. تو اس طرح بوٹ تو اس کی اپنی ایک اسپیڈ ہوتی ہے. وہ اس صورت میں ہم کسی کو نہیں کہتے کہ ہمیں ہاسپٹل لے کر جانا. وہ بوٹ اگر زیادہ دور ہے تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے. کمیونیکیشن کا سسٹم کیسا ہے بوٹس کے اندر؟ کمیونیکیشن جو ہماری لانچز جو ہیں وہ تو ریڈیو کے تھرو کمیونیکیٹ کرتی ہیں، لیکن عام جو کریکس میں ہماری بوٹس ہیں، چھوٹی بوٹس ہیں، ان کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. زیادہ تر حادثات تو ان چھوٹی والوں کو آتے ہیں. زیادہ تر حادثات یہیں پر آتے ہیں جن کا کمیونیکیشن کا اپنا کوئی سسٹم نہیں. آپ جو ماہی گیروں کی نمائندگی کر رہے ہیں اس میں یہ مطالبہ بھی رکھا ہے کہ بھائی ہمیں ایمبولینس دو؟ میرے پاس تو بہت ساری سٹوریز ہیں، وہ میں ابھی بات نہیں کر رہا جی کیونکہ وہ خود مجھے کرنی ہے. جی تو کم از کم ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں ماہی گیروں کے لیے کہ بھائی کم از کم ایمبولینس بوٹس ہونی چاہیے، ریسکیو سسٹم ماہی گیروں کے لیے لازمی ہونا چاہیے. بالکل. جو کمیونٹیز ہیں وہاں پر یہ ایمبولینس سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی وہ وہاں تک فوری طور پر پہنچ سکے. اس میں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم نے پروجیکٹ کیا تھا پانی والی بائک، جس میں ہم موٹر سائیکل کو ایمفیویس بنانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ روڈ پر تو چلے لیکن سمندر میں بھی چلے. تو پائلٹ ہم نے اس کا فرسٹ ٹیسٹ یہ کیا تھا کہ وہ سمندر میں ٹک سکتی ہے یا نہیں. وہ ہمارا سکسیزفل رہا تھا. اس میں ہمارا ایک گول یہ بھی تھا کہ یہ سب کے پاس ہو تاکہ ان فیوچر ہم اس کو ایمبولینس میں بھی کنورٹ کر سکیں کہ وہ بائک سب کے پاس ہے، اس کو بورڈ بنا دیا جائے. کوئی ڈاکٹر ووکٹر ہو ہمارے پاس، وہ پھر وہاں پر چلی جائے بائک، پھر ان کو ریسکیو کر کے واپس ہاسپٹل یا جو بھی ان کا کلینک وغیرہ میں ہے ان کو لے کر جایا جائے. تو یہ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ تھا، لیکن اوبیسلی سرکار کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہمیں ایمبولینس پرووائڈ کی جائے. ناظرین، آپ نے باتیں سنی ینگ مین کی جو جنگل کے دوست ہیں اور ماحول دوست ہیں، فطرت سے پیار کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. میں ہمیشہ پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں کہ ہماری ایک قسط اور رہتی ہے، تو باتیں تو ہماری ختم نہیں ہوگی. اس قسط کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں. اور شاہ میران کی آپ نے باتیں سنی، اور کبھی بھی دل کرے تو شاہ میران کے ساتھ آپ بوٹنگ اور جنگل کا سیر کر سکتے ہیں.
آپ سب کا بہت شکریہ، شاہ میران کا بہت شکریہ.